देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अगले महीने वर्ल्ड कप क्रिकेट इंग्लैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट मंथ होने वाला वर्ल्ड कप क्रिकेट इंतहाई अहम इसलिए है कि अब ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जो 1992 में पाकिस्तान यही क्रिकेट वर्ल्ड कप लेके आए थे। इसीलिए पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही हैं, मगर इब्तिदा अच्छी नज़र नहीं आती। पाकिस्तान कल वर्ल्ड कप के स्क्वाड का अपना ऐलान करेगा और खबरें ये आई हैं मीडिया में कि शायद इमरान खान खुद खिलाड़ियों से बात करेंगे, उनको हिदायत जारी करेंगे। अपनी ख्वाहिश का वो इजहार कर चुके हैं कि उनके दौर में पाकिस्तान एक बार फिर वर्ल्ड कप हासिल करे। कराइन मगर इस सिलसिले में कोई हौसला अफजा दिखाई नहीं देते और आज एक अजब सा मसला सामने आया है जो यकीनन जो इस वक्त गवर्नेंस की सूरत हाल है या जो इस वक्त मजमूई सूरत हाल है मुल्क की, उसकी एक अक्कासी करता नज़र आता है। आज अजब वाक़या ये हुआ कि कोयटा में हुआ है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मगर कल आइंदा माह के जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके आगाज़ से पहले ही ऐसा लगता है कि इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरतों में फूट पड़ गई है। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी के खिलाफ अमलन बगावत कर दी है। बोर्ड के अक्सरियती अराकीन ने महकमा जाती क्रिकेट ख़त्म करने के इमरान खान के फॉर्मूले को मुस्तरद कर दिया है और इलाकाई क्रिकेट की जो उनके फ़रोग़ देने की तजवीज़ थी उसको 100% रद्द करते हुए जो पुराना फार्मूला है उसको अप्रूव करते हुए उन्होंने कहा है कि उसी रविश पे रहना चाहिए, उसी माहौल में हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी के ख़िलाफ़ बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो अब पीसीबी के यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इजलास में नहीं बैठेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अब इस इजलास का बॉयकॉट कर दिया है, चेयरमैन एहसान मानी का बॉयकॉट कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इलाकाई क्रिकेट के कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ जो है उसको रद्द कर दिया है। पीसीबी के फैसलों के आगे बोर्ड के अरकान के अचानक डट जाने का मतलब यह है कि उन्हें चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि बनाए गए हैं हालिया दिनों में वसीम खान, उनकी लीडरशिप पर एतमाद नहीं है। आज कोयटा में पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के 53वें इजलास में 7 में से 5 अरकान यानी कि नोमान भट्ट, शाहरेज रोकड़ी, कबीर खान, शाहदोस्त और अयाज खान ने पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी की जानिब से एजेंडे को पेश करने से पहले ही मुस्तरद किया। बोर्ड के अरकान ने उनके इस फैसले को मुस्तरद किया जिसके ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से एहसान मानी ने वसीम खान की तकर्री की थी जो कि इंग्लैंड से लाए गए हैं और इस तकर्री को भी उन्होंने चैलेंज किया और अपने 6 मुतालबात पर मबनी एक करारदाद भी पेश करी बोर्ड के अपने इस इजलास में भी और मीडिया के सामने भी। जो चेयरमैन होता है वो हमें आके जवाब दे होता है, तो हमने कहा कि आप इतनी बारीक, और ये एक बंदा नहीं लेके आए, ये मानी साहब अपने साथ 4 बंदे लेके आए हैं। किस तरह किन्होंने इनको इख्तियार दिया, अभी अप्रूवल उनकी हुई नहीं। 60-70 लाख रुपये टोटल मिला के सैलरी या 50 लाख बनती है, तो इस तरह तो हम ये क्रिकेट बोर्ड का कबाड़ा नहीं होने देंगे। पूरे क्रिकेट बोर्ड के आने में मैं आपको उसकी कापी भी फराहम कर सकता हूँ या आप वेबसाइट पे चले जाए आपको मिल जाएगी। कोई एक शख्स बशमूल मानी साहब मुझे ये दिखा दे कि अगर वहाँ वो कहीं एमडी की पोस्ट है तो बात कर लें। हम मेजॉरिटी से हमने एजेंडे को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, क्रिकेट बोर्ड के आने के मुताबिक किया। इस पूरे माहौल में जनाब एहसान मानी साहब का कहना यह है कि वो फैसले जो कर चुके हैं वो तब्दील नहीं होंगे। ये बोर्ड भी उन फैसलों में शामिल था। प्रोग्राम में आगे चल के हमारे साथ एहसान मानी साहब होंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबरा और पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग के लिहाज से गिरा कदर खिदमत अंजाम दी हैं जनाब नजम सेठी ने। ख़ास तौर पर जो PSL का जो इनेकाद पाकिस्तान में हुआ है जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट की में एक नई उसकी रूह में एक नई जान फूकी है, यकीनन उसका क्रेडिट नजम सेठी साहब को जाता है। इस क्रिकेट के इस बहरान पर हमने बात करने के लिए सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप परेशान भी होंगे, तशवीश भी होगी। आज का जो माहौल आज आपने देखा जो कुछ हुआ है क्रिकेट बोर्ड में, अमलन बगावत हुई है, ये आप इसको कैसे देखते हैं, आपको क्या लग रहा है? ज़ाहिर है कामरान, बहुत अफसोस हुआ, मगर मुझे हैरानगी नहीं हुई इसलिए क्योंकि मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा था कि जैसे बोर्ड के अंदर
जिस तरीके से बोर्ड को चलाया जा रहा है, कोई डिक्टेटोरियल किस्म का रवैया रहा है ऊपर वाले लोगों का, और मशावरत करने से कतराते रहे हैं और नहीं की, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आ गया है। इतना बड़ा जब आप काम करने जाते हैं तो जो कि मतलब है कि एक 70 साल का एक क्रिकेट स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको आपने रातों रात उसको उल्टा करना चाह रहे हैं, और उसके अंदर कम से कम सैकड़ों की तादाद में क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं और उनकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं, उनके घर वाले इन्वॉल्व हैं, उनकी नौकरियां हैं, उसको आप फारग करने जा रहे हैं। और आप जो क्रिकेट स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं वो क्लियर नहीं है कि कैसे वो चलेगा, क्या उसमें होगा। और जो लोग क्रिकेट बोर्ड में, जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा है, एक आइन है उसकी, उसको बड़ी मार और अपने आप को सारे पावर्स हमें दे दो एग्जीक्यूटिव को, और उसे अंगूठा लगाएं और उसको आप उसके बाद आप फारग हो जाएंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा जो आइन है उसमें ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जिसने कहा कि जी को उसको कंसल्ट नहीं किया गया, मानी साहब इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनको किया गया, लेकिन एनीवेज इसकी क्या अथॉरिटी है, इसकी क्या पावर है, और क्या इसके बगैर फैसले नहीं हो सकते? और अगर वो कह रहे हैं, उनमें 7 में से 5 लोग कहते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इसके क्या इंटरप्रिटेशन है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, एक क्रिकेट बोर्ड है, उसके अंदर 10 लोग होते हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, 4 इलेक्टेड लोग होते हैं जो रीजन से आते हैं, मुख्तलिफ रीजन से जिनकी बारी होती है, और 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 8 लोग इंडिपेंडेंट होते हैं और 2 लोग प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं। ये 10 लोग एक बंदे को इलेक्ट करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई और भी हो सकता है इन 10 में से, और वो चेयरमैन होता है। सारे पावर्स बोर्ड के पास हैं। बोर्ड अपने कुछ पावर्स चेयरमैन को देता है, चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव है, और इन दोनों के दरमियान सारे पावर्स होते हैं। जो सीईओ है उसकी कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, वो कोई इतने फैसले नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन कुछ फैसले खुद करता है जिसके पावर्स बोर्ड ने दिए हुए होते हैं, और कुछ फैसले जो है वो खुद भी नहीं कर सकता, वो वापस जाना पड़ता है बोर्ड के पास उसकी अप्रूवल लेने के लिए। ये सिलसिला है, एक जमहूरी सिलसिला है। सारी डिपार्टमेंट्स और सारे रीजन्स रिप्रेजेंटेड हैं। 16 रीजन्स हैं इस मुल्क में, 16 डिपार्टमेंट्स हैं लगभग, और 8 फर्स्ट क्लास दोनों तरफ से खेलती हैं, और हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। 3-3 साल के लिए वो बोर्ड पे आते हैं। तो ये एक जमहूरी रास्ता है, और ये अब इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पास क्या पावर है? वीटो कर सकता है, वो खुद एक्सरसाइज कर सकता है अपने एज ए पैट्रन इन चीफ। उसके पास क्या पावर है? उसके पास जी ये पावर है कि वो राइटिंग में रीजंस दे के बोर्ड की छुट्टी करा सकता है, एक मैनेजमेंट कमेटी बना सकता है एड हॉक, और वो भी रीजंस देने पड़ते हैं कि क्या कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है, वो फिर प्रूव करना पड़ता है कि ये घपले हुए हैं तो इसकी वजह से हम कर रहे हैं। अगर वो वैसे ही उठ के और बोर्ड की छुट्टी करा दे तो वो तो चैलेंज हो जाता है और वो अदालतों में चला जाता है, वहाँ फिर रीजंस देने पड़ते हैं, और अगर वो ना हो तो वो प्राइम मिनिस्टर भी ये कुछ नहीं कर सकता। ये इस तरीके से इसको बनाया गया है कि खुद मुख्तार हो और अच्छे काम करे और अकाउंटेबल भी हो। अगर गड़बड़ करता है तो जाहिर है पेट्रन एक्शन ले सकता है, और रीजंस भी दे के एक्शन इस वक्त जो है ना, ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है कि पेट्रन इन चीफ जो है वो इमरान खान है, जो कि क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं, जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाए, तो गोया के ये नवाज शरीफ साहब से और यूसुफ रजा गिलानी से एक मुख्तलिफ शख्सियत है। और क्रिकेट हमारी जो है वो एक बहरान का शिकार है, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, हमारी परफॉर्मेंस हर लिहाज से। तो हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखना होगा, और अगर ये पेट्रन इन चीफ की तरफ से आता है, इमरान खान की तरफ से आता है, तो हमें उसको एंटरटेन तो करना चाहिए कि अब चलें एक नया चीज़ आ रही है तो उसको लेट्स डिस्कस इट आउट और लेट्स ट्राई। उसमें मेरे ख्याल में वज़न तो है अपनी जगह से, अगर ये बात इमरान खान की तरफ से आ रही है और फिर उसकी तर्जुमानी चेयरमैन एहसान मानी कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इमरान खान साहब का हक़ है, वो बहुत कुछ जानते हैं क्रिकेट के बारे में, और अगर वो कोई रद्दोबदल करना चाहते हैं, तब्दीली करना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनको ये मौका प्रोवाइड होना चाहिए। मगर मसला ये है कि एक 70 साल का एक सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं सारे पाकिस्तान में, आवाम का जज्बा है। ये रातों रात आप ऑर्डर के तहत नहीं कर सकते, आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, मुशावरत करनी पड़ेगी, और जमहूरी तरीके के साथ इसको तब्दील करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके हक़ में हूँ कि तब्दीली की ज़रूरत है कहीं कहीं, और खान साहब की जो विज़न है वो उसमें बहुत वज़न है।
مگر یہ جس طریقے سے مانی صاحب اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے اور لوگوں کو امپورٹ کر کے لائے ہیں، اس میں بہت سے اعتراض ہیں۔ اچھا، اور آپ نے آج دیکھا کس طریقے سے لوگ ہٹ کے نکلے۔ پوزیشن نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں، بورڈ کے اسٹرکچر میں یہ جو ایم ڈی کی پوزیشن آئی ہے؟ نہیں کامران، دیکھیے جب یہ آئین بنی تھی تو میرا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس میں 2 سپریم کورٹ کے ججز اور ہم نے بیٹھ کے اور پی سی بی کے لائرز نے بیٹھ کے 2014 میں یہ آئین بنائی تھی، پھر اس کے اوپر بڑی رد و بدل ہوئی، تبدیلیاں آئیں، پھر فائنل ہوئی اور پھر جا کے سپریم کورٹ نے اس کو سینکشن کیا۔ شکریہ، بہت شکریہ جناب نجم سیٹھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم موقف جو جاننا انتہائی ضروری ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب احسان مانی کا ہے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ احسان مانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک ٹرموائل سا پیدا ہو گیا ہے بورڈ میں، اور اگلے مہینے ورلڈ کپ کرکٹ ہونے والی ہے، بہت ہی ان پلیزنٹ سی ایک سچویشن ہے۔ ایلیگیشن یہ لگ رہا ہے آپ کے بورڈ ممبرز کی جانب سے کہ آپ نے ایک 1 مین رول امپوز کر دیا ہے وہاں پہ، اور ڈیکیڈز اولڈ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا اسٹرکچر ہے اس کو آپ اپ سائڈ ڈاؤن کمپلیٹلی چینج کر رہے ہیں کسی صلاح مشورے کے بغیر، جس کی وجہ سے آج یہ انتہائی بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے جو سامنے آئی ہے۔ جی، ایک تو السلام علیکم اینڈ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا آپ کے ساتھ۔ دیکھیں کوئی ٹرموائل نہیں ہوا ہے، اور یہ جو سٹرکچر ہے یہ کوئی صدیوں سے نہیں چلتا آ رہا ہے۔ یہ 2014 میں سیٹھی صاحب نے اپنے لیے کروایا تھا یہ آئین اور کانسٹیٹیوشن، اور اس میں بہت کمزوریاں ہیں گورننس پوائنٹ آف ویو سے، مگر جو اگر ہم لوگوں نے تبدیلی لانی ہے، اگر ہم لوگوں نے کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ چینجز ضروری ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ٹرموائل نہیں ہے، اس میں ایک سٹرکچرڈ اپروچ ہے۔ یہ ایک ایجنڈا لے کے آئے تھے لوگ میٹنگ پر، اور اس کو ان لوگوں نے پریمپٹ کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً مانی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اوبویسلی اگر کسی چیز کو چینج کرنا ہے، کچھ آؤٹ آف دا باکس چیزیں رکھنی ہوتی ہیں، کچھ نئی چیزیں سامنے لانی ہوتی ہیں، مگر اس کے لیے پھر ایک آپ کے پاس جو باڈی ہے وہ آپ کا بورڈ آف گورنرز ہے، تو اس میں آپ نے بیٹھ کے اس کو ایک تھریڈ بیئر ڈسکس تو کرنا ہوگا نا، اور پھر اس کے بعد آج جیسے جی تو کیبنٹ ہوتی ہے، آپ کا بورڈ ہے، تو فیصلہ تو بورڈ نے کرنا ہے نا، کنسنسس سے ہی ہوگا۔ دیکھیں آج میٹنگ میں ان نے کوئی نوٹس نہیں دیا تھا مجھے کہ یہ کچھ ایڈیشنل آئٹمز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے میٹنگ شروع کی تو اس وقت بات جب میں نے کہا کہ ایجنڈا دیکھتے تو اس وقت ان نے یہ پروڈیوس کیا کاغذ ایک جو 5 لوگوں نے سائن کیا ہوا تھا، اس میں فیکچولی اتنی غلطیاں تھیں، اور جو فیصلے پہلے انہی لوگوں نے اپارٹ فرام ون جینٹلمین جو اپنی پہلی میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے، جو ان لوگوں نے پہلے سے آلریڈی یونانیمسلی اگری کیے ہوئے تھے، اس کو اب اوور ٹرن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ انڈر ادر بزنس اس کو کنسیڈر کروں گا، تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں آپ پہلے یہ ڈسکس کریں۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرا پروگیٹو ہے چیئرمین، میں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ میں 5 منٹ کی بریک کرتا ہوں، آپ سوچ لو اس کا، اور اس کے بعد آ کے مجھ سے مل لو، اینڈ انڈیویجولی مل لو۔ تو انہیں کہا نہیں ہم اکٹھے ملیں گے، تو میں نے کہا آپ اکٹھے آ جاؤ، مگر پہلے آپ بھی اس کا سوچ لو اس کا جو آپ نے یہ لکھا ہے ان ویو آف دا فیکٹس جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لیکن مانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ جو اسٹرکچر چینج ہونے کی بات ہے، یعنی کہ کرکٹ کو یہ ڈپارٹمنٹل اور یہ جو ابھی اسٹرکچر ہے اس کو چینج کر کے ریجنل اسٹرکچر آپ لا رہے ہیں، تو یہ تھریڈ بیئر ڈسکس کیا تھا آپ نے اپنے بورڈ کے ساتھ اور وہاں پہ اس پہ فیصلہ ہو گیا تھا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود آج انہوں نے اس کو یعنی کہ اس پہ ایک یو ٹرن لے لیا ہے؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک یہ میں بات کر رہا ہوں، فار ایگزامپل جو یہ وسیم صاحب کی بات کر رہے ہیں، نہیں پہلے یہ امپورٹنٹ یہ چیزیں پہلے اس کا بتا دیں نا پلیز۔ اس میں آج ہمارے ایجنڈا پہ تھا اپ ڈیٹ آن دا ریفارم آف ڈومیسٹک کرکٹ پہ ایجنڈا آئٹم تھا، اس میں ہم نے ڈسکشن کرنی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی پوزیشن پہلے سے کاغذ پہ لکھ کے دے دی کہ یہ ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ، تو وہ میں ایز چیئرمین میں نے کہا کہ بالکل نہیں ہوگا، پہلے ہم جو ایجنڈا پہ چیزیں وہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے بعد اس پر بات کریں گے جو آپ لوگ چاہتے ہو۔ تو ان لوگوں نے جب یہ چلے گئے ایڈجرنمنٹ کے لیے، اس کے بعد یہ واپس نہیں آئے۔ انفیکٹ میں نے 3 بورڈ ممبرز کو سینئر بورڈ ممبرز کو بھیجا کہ ان کو کہیں کہ واپس آئیں کہ ہم لوگ اب یہ بات کر لیں جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں۔
اور ان یہ لوگوں بھی نے انکار کر دیا ہے۔ مانی صاحب یہ بھی ہے نا کہ یہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر ایم ڈی آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے وسیم خان صاحب کو، اس کانسٹیٹیوشن میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایک چیز کی ہے۔ غلط بات ہے۔ وسیم نمبر میں لاسٹ ایئر، اور یہ جو 5 لوگ میں 4 میں جو اس میں تھے ان نے جو یونینیمسلی اپروو کی تھی ان کی اپوائنٹمنٹ، وسیم صاحب آلریڈی 2 بورڈ میٹنگز اٹینڈ کر چکے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، غلط بات ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے کہ کس کو میں امپلائی کر سکتا ہوں، اس کو میں کیا ڈیزگنیشن دوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو وسیم صاحب کو میں نے اپوائنٹ کیا ہے ایک نقص ٹھیک کرنے کے لیے جو 2014 کے کانسٹیٹیوشن میں سیٹھی صاحب نے ڈالا تھا، کہ جہاں وہ چیئرمین بھی بننا چاہتے تھے اور ساتھ ساتھ اس کے وہ چیف ایگزیکٹو بھی۔ یہ ایک کارپوریٹ گورننس SECP کے رولز خلاف ہے، اور اگر آپ کسی بورڈ کو دنیا میں دیکھیں PCB کے علاوہ کہیں اور یہ دونوں پوزیشنز امیلگمیٹ نہیں ہوئی ہوئی ہیں، تو وہ سارا پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے۔ میں گڈ گورننس میں بلیو کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے چیئرمین پر بھی، چیف ایگزیکٹو پر بھی، اور انہوں نے جو سیٹ اپ کیا تھا اس میں اور جو چیزیں اب نکلیں گی آپ دیکھیں گے جو بورڈ میں ہمیں گند مل رہا ہے، اس سے آپ کو خود ہی اس باتیں سامنے آ جائیں گی کہ کس قسم کی حرکتیں ہوتی رہی ہیں بیکاز آف کانسنٹریشن آف پاور۔ اور مانی صاحب یہ بتائیے گا اب جو اس وقت میس کریٹ ہو گیا ہے، بہت ہی آکورڈ ٹائم ہے کیونکہ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، آپ نے پیٹرن ان چیف کو، پرائم منسٹر کو بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اب کیا وے فارورڈ ہے؟ اس کو فوری طور پہ آپ نے سارٹ آؤٹ بھی کرنا ہے نا، پیٹرن ان چیف اپنا رول پلے کریں گے، کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ پیٹرن ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں، بٹ اس سے علاوہ وہ انوالو نہیں ہوتے۔ یہ میس نہیں، یہ ہونا تھا ایٹ سم سٹیج۔ دیکھیں آپ ایک سٹرکچر سے بالکل اس کو کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں ٹو سم تھنگ جو بالکل ہی نیا ہے، اور اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جن کا آج فائدہ ہے کل نقصان ہے، تو اوبیسلی وہ لوگ اپوز کریں گے۔ وہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، مگر ابھی تو ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم فائنل پروپوزل کیا لانے لگے تھے۔ وہ آج ڈسکشن ہونی تھی، وہی سننا نہیں چاہتے تھے۔ بس یہ ان نے کوشش یہ کی کہ اس کو سٹیم رول کر دیں، اور جو یہ چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی صاحب اپنا موقف پیش کر رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے گلوبل کلائمیٹ چینج، دنیا بھر میں موسم تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان میں بھرپور انداز سے اس کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ پچھلے چند روز پاکستان کے مختلف علاقوں میں، پنجاب میں، بلوچستان میں زبردست بارش ہوئی ہے، طوفان آئے ہیں اور اس سے نقصان ہوا ہے، گندم کی فصل کو بہت نقصان ہوا ہے، اور بھی بہت سے نقصان ہوئے۔ اب اس کے لیے قومی رسپانس کی ضرورت ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ دنیا بھر میں موسم میں ڈرامائی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی موسمی تغیرات کی وجہ سے آب و ہوا کا مزاج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے بدل رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کبھی اندازوں سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، تو کبھی بے موسم برف باری ہو رہی ہے، ژالہ باری ہو رہی ہے، اور طوفانی بارشوں سے، بے وقت کی طوفانی بارشوں سے سیلابی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ ہم کئی مہینوں سے یہ صورتحال اپنے اپنے شہروں میں دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی پنجاب، بلوچستان اور KP میں 3 روز سے جاری موسلادھار بارش اور سیلابی رینوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ نقصانات کا مکمل اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن فی الحال NDMA کے اعداد و شمار کے مطابق بارشوں اور موسمی تباہ کاری سے اب تک ملک بھر میں 49 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ پنجاب کے کئی اضلاع میں طوفانی بارش اور ژالہ باری سے ہزاروں ایکڑ پر گندم، چنے، مسور سمیت ربیع کے موسم کی جتنی فصلیں ہوتی ہیں ان کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے۔ کھڑی فصلوں کی بربادی نے کاشتکاروں کی محنت اور جمع پونجی کو ایک شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ KP میں بھی یہی صورتحال ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلے سے متعدد مکانات بہہ گئے ہیں، آبادیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مختلف علاقوں میں پل اور رابطے کی سڑکیں بہی ہیں، اور باقی علاقوں سے ان علاقوں کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ پورے ملک کی یہ صورتحال ہے، خاص طور پر پنجاب، بلوچستان، KP کی۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جس کا کام
तूफ़ानों से, आफतों से निमटना है, उसके तर्जुमान हैं ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इतनी बड़ी तादाद में अमवात हो गई, 49 लोग मर गए इन बारिशों से, और जो भी इस वक्त जो कैफ सैलाब आए हैं, क्या पूरी तरह से तैयारी नहीं थी? क्योंकि बहुत बड़ा डेथ काउंट है, 49 लोगों की हलाकतें हुई हैं। ये जो करंट मॉनसून का स्पेल है, जैसा कि पहले ही प्रेडिक्ट किया गया था, ये ईरान के रास्ते होते हुए पाकिस्तान में दाखिल होगा, जो कि बलूचिस्तान और फिर अप नॉर्थ की तरफ आएगा। तो इससे एक बात तय थी कि बलूचिस्तान जो है इससे ज़्यादा अफेक्ट होगा, तो इसलिए उनको वार्निंग भी इशू की गई थी और उन्हें तैयारी भी की थी। अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादातर नुकसानात हुए हैं, जो डैमेजेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, वो कच्चे मकानात थे, और जिनकी छतें भी गिरी हैं और जिनकी दीवारें वगैरह भी गिरी हैं, और कुछ नुकसानात जो है फ्लैश फ्लडिंग की बेएहतियाती लोगों ने की, उनमें से गुजरने की कोशिश की, उनकी वजह से नुकसानात हुए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपके पास तो पूरे मुल्क की तस्वीर आ रही है, पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पे काफ़ी नुकसान हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि जो फसलें खड़ी हुई थी वहाँ पे उनको बहुत नुकसान हुआ है। क्या इसकी अपडेट है? जी, ये हम डेली बेसिस के ऊपर तमाम सूबाई जो PDM में हमारी अथॉरिटीज़ हैं, उनसे हम स्टेट लेते रहते हैं, और हम हर रोज़ के बुनियाद के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट करते हैं, मीडिया के साथ भी शेयर करते हैं। अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 49 डेथ्स हुई हैं, जिसमें 176 इंजर्ड हैं, और मोर देन 200 हाउसेस जो है वो डैमेज हुए हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। इसमें ज़्यादातर जो लॉसेस हुए हैं वो बलूचिस्तान में हुए हैं, जो कि मैंने पहले बताया कि कच्चा हाउसेस थे, और जो फ्लैश फ्लडिंग के इलाके थे लाइक DG खान, और इन इलाकों में ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। और अभी जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी करेक्ट जो डैमेजेस हैं उनको असेस करने के लिए एक बोर्ड भी तश्कील दे दिया है, जो कि सही जो है जो नुकसानात का तखमीना लगाएगा, और फिर वो रिपोर्ट बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, जो कि चीफ मिनिस्टर ने ख़ुद चेयर की थी, उनको पेश करेगा। और पंजाब के इलाके में जहाँ जहाँ पे ये फसल गंदम की फसल तैयार खड़ी हुई थी और बारिशें हुई हैं, वहाँ पे उन फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जो सदर्न पंजाब है पार्शली नुकसान हुआ है, लेकिन जो अपर पंजाब का इलाका है वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आल्दो कि हम जो है पंजाब गवर्नमेंट और अदर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं किसान भाइयों के लिए अलर्ट भी जारी करते रहते हैं, बट ये इस तरह की जो आफात होती हैं इनसे बचाव के लिए कोई ऐसी तदबीर नहीं हो सकती कि जो है कि आप किस तरह से फसलों को महफूज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद, तर्जुमान नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हमारे साथ होंगे वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब असद उमर। पाकिस्तान की मईशत को, कारोबार को जो शदीद इस वक्त मसाइल हैं उसका जवाब देंगे। एमनेस्टी में आज क्या हुआ, ये कितने दिन के लिए ठहर गई, इसका बताएंगे। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट कैसे दोबारा चलेगी, खाका बताएंगे। IMF के साथ तय होने के बाद मुल्क में रुपए की कदर को क्या होगा, और हमारे इंटरेस्ट रेट कहाँ जाके रुकेंगे, सब पे बात होगी असद उमर साहब के साथ पूरे घंटे के लिए, कमर्शियल ब्रेक के बाद और खबरों की हेडलाइंस के बाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। इमरान खान हुकूमत और हर पाकिस्तानी का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में कारोबार भरपूर अंदाज से चलता नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की मईशत एक जमूद का शिकार है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार हो, स्टॉक मार्केट्स हो, सनतें हों, तमाम सूरत हाल जो है वो यकीनन किसी सूरत में भी हौसला अफजा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की मईशत का इन्हितात है। PTI की हुकूमत का दावा ये है, उसकी शिकायत ये है कि उसे मईशत जो थी वो पाकिस्तान की ICU में मिली थी, लेकिन अब वो ICU से बाहर आ गई है। लेकिन बहरहाल ये कब कारोबार चलेगा, कब पाकिस्तान में मईशत का पहिया आगे बढ़ेगा, कब IMF का मसला हल होगा, और क्या पाकिस्तानी कारोबारी तबके के जो मसाइल हैं, जो उसकी गैर यकीनी कैफियत है, वो कैसे दूर होगी, और ये भी ये कि उसको जो खौफ व हिरास पैदा हो रहा है मुख्तलिफ इदारों की वजह से, वो कब दूर होगा। ये बहुत ही कलीदी सवालात हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मामलात हैं
جو اس پروگرام میں ہم بہت تفصیل سے آپ کے سامنے مسلسل پیش کرتے رہے ہیں اور ہر اینگل سے ہم نے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایسڈ ڈیکلیریشن اسکیم، جس کو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ایسے ڈیکلیریشن اسکیم کہتی ہے، عام طور پہ ایمنسٹی اسکیم کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ تعطل پیدا ہوا ہے، کابینہ کے اراکین نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس اسکیم کو ختم کر دیا جائے بلکہ اس کو بہتر بنانے کے لیے، اور جس کی وجہ سے یہ اسکیم جو کہ شاید آج تک آ جانی چاہیے تھی، اب اس میں مزید کچھ دن کا ڈیلے ہوگا۔ یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ ان تمام اہم معاملات کے جوابات دینے کی سب سے اہم اس وقت پوزیشن ہے حکومت میں وزیر خزانہ جناب اسد عمر کی، جن کے پاس ان تمام سوالوں کے جوابات ہونے چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کلیدی سوالوں کے جوابات ان کے پاس ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے ہم آج اپنا یہ پورا 1 گھنٹہ وقف کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ خاص طور پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب اسد عمر۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب، آپ نے وقت نکالا اپنی مصروفیت سے۔ یہ فرمائیے گا، آج کا بہت اہم ایک موضوع تھا اور کل سے انتظار تھا کیونکہ اس سلسلے میں اعلانات ہو چکے تھے کہ شاید آج یہ ایمنسٹی یا جو ایسڈ ڈیکلیریشن آپ کی اسکیم ہے یہ کیبنٹ سے تھرو ہو جائے۔ پہلے تو کل جب کیبنٹ میں یہ پیش ہوا اس میں شدید اعتراضات سامنے آئے، پھر آج جب یہ کیبنٹ کی اسپیشل میٹنگ میں گئی تو لگتا یہ ہے کہ اس میں یہ جو ڈرافٹ تھا یا جو آپ نے اسکیم پیش کی یہ قابل قبول نہیں تھا کیبنٹ کے اراکین کے لیے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں فیڈ بیک یہ مل رہا تھا کہ جو ڈرافٹ سرکولیٹ کر رہا تھا کاروباری اور تجارتی اور دوسرے حلقوں میں، ان کو بھی اس سے تسلی ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ہمیں ایک فیڈ بیک تھا جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ تو اس وقت کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا ہمارے لیے، ہمارے جیسے میں نے کہا کہ بڑے خدشات بھی ہیں کہ اس قسم کی اسکیم جو ہے وہ غلط استعمال بھی ہو سکی ہے، اس لیے ہم نے ایک سے زیادہ خود ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے کل کہا کہ دیکھیں یہ 5 6 7 چیزیں ہیں جو بڑے فیصلے ہیں اور ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ کل ایک انیشل ڈیبیٹ ہوئی، اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ یار آج ہمارے 30 آئٹم کا ایجنڈا ہے، تو بجائے کہ اتنے بڑے فیصلے کو ہم جلدی سے کریں، ہم کل اس کے اوپر ایک خصوصی نشست کرتے ہیں۔ آج ایک خصوصی نشست ہوئی، بہت اچھی نشست ہوئی، لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پہ 2 رائے کیا ہیں۔ ایک رائے یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے اس اسکیم کو اتنا آزادانہ بنائیں کہ جتنے زیادہ لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں وہ آ سکیں، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک معیشت کا ایسا نظام ہو جو ڈاکیومنٹڈ ہو، شفاف ہو اور ایک ٹیکس نیٹ کے اندر رہتے ہوئے کام ہو، اس میں میکسیمم پارٹیسپیشن ہو سکے۔ دوسری طرف لوگوں کا خیال یہ ہے، کچھ لوگوں کا، کہ نہیں اگر ہم اس کو بہت زیادہ اس کو لبرل کرتے ہیں، بہت زیادہ آزاد کرتے ہیں تو ہم پہ یہ تنقید بنتی ہے کہ آپ نے تو سب کے لیے دروازے کھول دیے۔ اور دونوں باتوں کے اندر کچھ نہ کچھ وزن ہے، وہی ڈیبیٹ چل رہی تھی۔ آج میٹنگ کے بعد اینڈ میں پرائم منسٹر نے بھی شکریہ ادا کیا کیبنٹ ممبرز کا، اور میں نے بھی شکریہ ادا کیا کہ بڑی اچھی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ جو آپشنز رکھے گئے اور ایک سے زیادہ آپشنز رکھے گئے تھے، ایک آپشن نہیں تھا، ان آپشنز کے اندر کچھ پیرائے کے اوپر اور فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ فائنل ڈیسیشن لیا جائے۔ ہمیں آپ کو پتہ ہے نا، تحریک انصاف کو تنقید بہت کی جاتی ہے کہ ہم اپنا فیصلہ کر کے بدلتے ہیں، تو اس لیے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ پوری باقاعدہ سیر حاصل بحث کے بعد اس کے اوپر فیصلہ ہو تاکہ بالکل اس میں پھر ابہام نہ رہے۔ اصل میں میں تو ان لوگوں میں نہیں ہوں، اور ہم نے اس پروگرام کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے کہ ایک سیر حاصل ایمنسٹی اسکیم، یہ پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا اور عمران خان صاحب نے کہا تھا، یہ پاکستان کی اس وقت شدید ضرورت ہے، اور پاکستان کے ہر ماہر نے اس شعبے سے آ کے اس پروگرام میں، اور وہ انیومریبل لوگ ہوں گے جو کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو یہ تو اس کی تو ضرورت تھی۔ مگر ایک اور بات سامنے آ رہی ہے جو کہ اسی پروگرام کے ذریعے، کیونکہ ہم نے شاید سب سے زیادہ اس کو کور کیا اور ہر اینگل سے کور کیا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ون ٹائم ٹیکسیشن کے لیے جائیں گے کہ اس دفعہ اس پہ جو آپ کا ہدف یہ ہو کہ اس دفعہ اس کا کتنا ٹیکس اس سے آپ جمع کرتے ہیں اور آپ کا جو خسارہ ہے وہ پورا ہوتا ہے، اس کے بدلے جو آپ کا بنیادی ہدف ہے اور ہونا چاہیے کہ معیشت کو دستاویزی کیا جائے، جو کہ شاید آپ کا سب سے بڑا ہدف ہے، تو اس کے لیے آپ کو کھلا دل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پھر آپ کو اس انداز سے اس اسکیم کو لے کے جانا پڑے گا۔ یہ اسٹریٹجک ڈائریکشن آپ نے طے کر لی ہے کہ آپ ٹیکسیشن کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کی کوشش یہ ہے کہ ایک آخری موقع، فائنل موقع آپ دے رہے ہیں، تو وہ پھر کھلا موقع دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اسکیم میں شامل ہوں۔ اور یقیناً یہ موقع رائپ ہے، یہ ناؤ اور نیور والا معاملہ ہے، اور ذرا سی غلطی جو ہے
وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو اثر نو سوچ رہے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد جو ہے وہ شارٹ ٹرم پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس سے نہیں تبدیل ہوگی کہ ایک دفعہ جو ہے ٹیکس کے اندر اتنا پیسہ آ گیا۔ پاکستان کی معیشت اس سے تبدیل ہوگی کہ پاکستان میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ سب یہ سمجھیں کہ ایک قومی دھارے کے اندر، ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر، ایک دستاویزی طریقے سے ٹیکس نیٹ کے اندر کام کرنے سے ان کے کاروبار کا بھی فائدہ ہے اور پاکستان کی معیشت کا بھی فائدہ ہے۔ ظاہر ہے سب لوگ جو ہیں محب وطن بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں ملک کی بھی بہتری ہو۔ یہ بالکل آپ 100% درست کہہ رہے ہیں، اور یہ اسکیم کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا اصل جو ٹیسٹ ہے، معیار ہی یہی ہوگا کہ کیا آج کے مقابلے میں کل جب یہ اسکیم ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا پاکستان کی معیشت کا ایک زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر آ گیا یا نہیں آیا۔ اور اسد عمر صاحب، یہ بھی میں ایک صحافی کی حیثیت سے اور ایک تجربے کے بعد، اور جو بہت بڑی تعداد میں نے کراچی میں لوگوں سے بات کی، لوگ تیار ہو رہے ہیں جو نہیں تھے اس معیشت کا حصہ، دستاویزی معیشت کا حصہ بننے کے لیے، اور اس کی بنیادی مجبوریاں ان کی تھی جو سمجھنے کی بات ہے وہ آپ کے علم میں بھی ہے۔ ہمارے پراپرٹی کے ریٹس ہیں، ہمارے کئی دوسرے کلیدی مسائل ہیں کہ آدمی ہونے کے باوجود اس کے پاس بلیک میں پیسہ آ جاتا ہے، وہ انڈاکیومنٹڈ پیسہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی گھر خریدا ہے تو آپ بھی اس سچویشن میں آئے ہیں، میں نے اگر کبھی گھر بیچا ہے یا خریدا ہے تو ہم بھی اس سچویشن میں آئے ہیں، تو ہمیں اس کو ہمہ جہتی طریقے سے اس کو سمیٹنا ہے اور اس کو سنبھالنا ہے، اور لوگ بہت زبردست طریقے سے تیاری کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ ساز لمحات ہیں کہ اس میں غلطی نہ ہو۔ آپ اور عمران خان صاحب نے اگر اپنی پوزیشن کو بدلا ہے تو یہ ضرور احساس کریں کہ یہ تاریخ ساز لمحہ ہے۔ ایک بار پھر میں اسٹریس کروں گا کہ 5 دن دیر ہو جائے، 4 دن دیر ہو جائے، 7 دن دیر ہو جائے، مگر اس موقع کو آپ جانے نہ دیجیے گا۔ بالکل کامران بھائی، یہی سوچ ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ کیونکہ یہ ایک تاریخ ساز واقعی میں ہے کہ ہم بالکل ایک معیشت کو جو ہے ایک مختلف طریقے سے چلانا چاہتے ہیں اور تمام پاکستانیوں کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر برابر کے حصے دار بنے، اس لیے ہم نے یہ کہا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی وہ بڑا اچھا نہیں لگے گا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور وزیر اعظم نے بھی یہی کہا اور میں نے بھی اس کی بات کی تائید کی، اتنا بڑا فیصلے میں اگر 4 دن 6 دن 7 دن لگتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کرنا تو ہے، لیکن اس کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اس کے اوپر پوری سوچ بچار جو ہے۔ یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ مشاورت جو ہے بزنس کمیونٹی میں بہت سارے لوگوں سے ہماری ہوئی بھی ہے، کچھ نے لکھ کر بھی اپنی ریکمنڈیشنز دی ہوئی ہیں، تو وہ سب کو سامنے رکھ کے آگے چلنے کی ضرورت کرنی ہے، ایک تشخیص کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جو بھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات ریز کی کہ جو بھی نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چوری چکاری بھی کر رہے ہوں گے، جو ٹیکس ایویژن کر رہے ہوں گے یا غیر قانونی طریقے سے، کچھ ایسے ضرور ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں اس کو ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے باہر ہے، جو اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی برا کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ نظام اس طرح کا بنا ہوا ہے، جس کی آپ نے بڑی اچھی مثال دی گھر کی، کہ وہ زمین خریدنے جائیں، آج سے 25 سال پہلے جو ڈی سی ریٹ ہے وہ 40% کے برابر ہوتا تھا، اب وہ شاید 10 اور 20% کے درمیان آ گیا ہے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ ہماری لاسٹ منتھ میٹنگ بھی ہوئی تھی، اس میں 2 صوبائی حکومتوں کے ریونیو منسٹرز کو بھی بلایا تھا ہم نے، اس کے اندر ایف بی آر کے چیئرمین بھی تھے، وہ جو ایک بنیادی مسئلہ ہے ویلیویشن کا زمین کا، اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کہ ٹیکس ریٹ کو کم کیا جائے تاکہ جب زمین کی خرید و فروخت کے اوپر ٹیکس بہت زیادہ نہ بڑھ جائے، لیکن اس کی جو صحیح ویلیو ہے وہ ریکارڈ کی جا سکے تاکہ آئندہ یہ مسئلہ نہ آئے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا، ایک بڑی تنقید آپ پہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کاروبار اور معیشت کو جس طرح کے جمود کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ، اس کی تشخیص یہ ہے کہ لوگ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال کے 2 عنصر بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ یعنی کہ ہمارے انٹرسٹ ریٹ، اور ان کو نہیں پتا کہ ہم کدھر جا کے رکیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ کہ ہمارا روپیہ کہاں جا کے رکے گا، تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ٹیرفز کدھر جائیں گے، اور اس کا محور جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے۔ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام وہ ہے جو کہ آپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ ہماری ضرورت ہے، اقتدار میں آ کے کہا کہ ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت کو تسلیم کرنے کے باوجود آج ہم 9ویں مہینے میں آ گئے، لیکن ہم آئی ایم ایف کا پروگرام اب کہیں جا کے آپ نے فرمایا کہ ہم فائنل کر چکے ہیں۔ یہ جو اس میں تعطل یا تاخیر ہوئی ہے، اس کی بہت
بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے. آپ کہتے رہے ہیں کہ اب ہمیں بہتر پروگرام ملا ہے, پہلے شاید ہمارا بہتر پروگرام نہیں ہوتا. ذرا تفصیل سے بتائیے نا کہ کیا فرق آ گیا پہلے اور اب میں, جو کہ اب آپ نے IMF کے ساتھ اس کو بروکر کیا ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کامران بھائی, دونوں طریقے سے دیکھ لیتے ہیں, کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیتے ہیں اور جو ہے عوام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیتے ہیں, نقطہ نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ اگر مجھے انسرٹنٹی ہے کہ میرا انٹرسٹ ریٹ جو ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ 12% پہ رکے گا یا 13% پہ رکے گا, اور مجھے 3-4 مہینے اس شش و پنج کے اندر رہنا پڑتا ہے, میں اسپیکولیٹ کرتا ہوں, تو وہ ایک میرے لیے قیمت ادا کرنی ہے. لیکن اگر یہ قیمت ادا کرنے کے بعد یہ 12-13% کے اندر رک جائے تو وہ قیمت جو 4 مہینے گزرے وہ زیادہ بھاری تھی, یا جلدی کرنے کے لیے میں 18% کے اوپر ڈسکاؤنٹ ریٹ کو لے جاتا. میں ایگزیکٹ ڈیٹیل کبھی نہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈسکلوز کر دیں گے. نہیں, میں ٹرسٹ کرتا ہوں آپ کو. میں ناظرین کے لیے میں اس کو ڈی سائفر کرتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پروگرام میں پہلے چلے جاتے تو شاید ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ, جو کہ اب ہم اس وقت 11:15 کے قریب ہیں, اب نہ جانے کہ یہ 11:15 رہتا ہے یا نہیں, یہ 12 چلا جاتا ہے, وہ آپ شاید نہ بتائیں یا نہ بتا سکتے ہوں, لیکن شاید یہ بہت زیادہ ہو جاتا. اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے, جو کہ اس وقت 142-43 پہ جہاں پہ کھڑا ہوا ہے, شاید یہ اور 154 پہ ہو جاتا ہے یا 55 پہ ہو جاتا ہے, 60 پہ ہو جاتا ہے, اور اب یہ اپنی جگہ پہ مستحکم ہو گیا. کیا یہی آپ کہنا چاہتے ہیں ہم پروگرام سے, اور اس میں شاید مزید ایبریشنز اور اس میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی؟ جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نومبر میں صورتحال تھی اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ کیوں تھا اور آج مختلف صورتحال کیوں ہے. ہم نے 2 کام کیے تھے کامران بھائی. ایک تو یہ ہم نے کہا کہ ہم IMF کے ساتھ فوری طور پر نہیں سائن کرے, لیکن ہم نے انتظار نہیں کیا فیصلے کرنے میں, ہم نے ساتھ ساتھ فیصلے کیے. ہم آئے ہوئے, ہماری حکومت آئے ہوئے ہفتے ہوئے تھے, چند ہفتے, اور ہم نے سپلیمنٹری فائنانس بل پیش کیا. اسی طریقے سے فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی بورڈ کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کے اوپر بھی اپنی انپٹس فراہم کرتے رہے, سینٹرل بینک فیصلے کرتا رہا. ہمارے خیال میں جو ہمارا تجزیہ تھا, جو ہمارے ماڈل بتا رہے تھے, جو معیشت نے جس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرنا تھا, IMF کا نقطہ نظر مختلف تھا. ان کا ماڈل جو ہے وہ کچھ اور پریڈکٹ کر رہا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بہت زیادہ بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اس کے اوپر آ کے, اور ساتھ ساتھ کیونکہ وزیر اعظم نے ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانس انہوں نے دکھائی, پرفارمنس آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. بائیلیٹرل سپورٹ جو ہے وہ جس لیول کی ہمیں ملی, اور میں صرف موازنہ اگر کر دوں کہ ابھی جو پچھلے 8 ماہ کے اندر بائیلیٹرل فنڈنگ اویلیبل کی ہے پرائم منسٹر نے, تو وہ تقریباً 7 ارب ڈالر جو ہیں وہ تو آ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹریڈ فائنانس فیسلٹی جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ کی وہ الگ ہے. تو ہمارے پاس ذرا سا ٹائم بھی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ریزروز بلڈ اپ بھی ہوئے اور خطرناک حد تک گرے بھی نہیں. اور جس وقت اکانومی نے رسپونڈ کرنا شروع کیا, ہمارے فیصلوں کو بہتری نظر آنی شروع ہوئی, تو ظاہر ہے IMF کو جان بوجھ کے ہمیں تکلیف تو نہیں پہنچانا چاہتا, تو انہوں نے پھر اپنی اسیسمنٹ بھی موڈیفائی کی. اور یہ مفروضے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا میں, صرف یہ میں نمبرز پہ تو نہیں جا سکتا, آپ کو یہ نہیں ڈسکلوز کر سکتا کہ اس وقت یہاں ہوتے اور اب یہاں ہوتے, بٹ یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ جتنا پروگرام تکلیف دہ ہوتا عوام کے لیے بھی اور کاروبار کے لیے بھی, بزنس کے لیے بھی, اس سے بہتر بنیاد کے اوپر ابھی جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ ہوئے ہیں. اور اب ہم اپنے جو بزنس کمیونٹی ہے جو کہ انسرٹینٹی کا شکار ہے, غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے, کیا آپ ان سے آپ ان کو اشارہ دے سکتے ہیں کہ اس وقت, کیونکہ یہی فیصلے ان کی بنیاد ہے کسی بھی فیصلہ کرنے کی, سرمایہ کاری کرنے کی, بزنس کرنے کی, اپنی لیکوڈیٹی باہر نکالنے کی, کہ ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے یہ مور اور لیس اب مناسب سطح پر ہے, جو ہماری معیشت کی اور ہمارے انفلیشن کی صورتحال, مہنگائی کی صورتحال ہے, اور ہمارے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یہ مور اور لیس صحیح صورتحال پر ہے. آپ کا اپنا تاثر کیا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سینٹرل بینک نے پچھلے اس کے اندر ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا
हालांकि उस महीने में कोर इन्फ्लेशन कम हुई थी, 8.8% से कम होकर 8.5% हो गई थी, तो इस वक्त 2.5% रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट है। तो मेरे ख्याल में तो वो काफ़ी एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट है, और जैसे इस वक्त अफरात ज़र की सूरत हाल है, कोई वजह नहीं है कि उसके अंदर कोई इजाफा नज़र आना चाहिए। तो मेरी ज़ाती राय तो बिल्कुल यही है। उसके अलावा जो कामरान भाई, जो मैं ज़रा सा अगर आप मुझे मौका दें कि देखें, एक तो IMF के साथ हमने मामला तय करने, एक मजबूरी है, कोई बहुत अच्छी कोई कारनामे की बात नहीं कि IMF के साथ आपने मायदा कर लिया, लेकिन वो एक मजबूरी है, वो आपने पूरी करनी थी। साथ साथ हम और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जमूद जो है और जो इन्वेस्टमेंट में कमी है, आप पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो प्राइवेट सेक्टर का अगर उठाकर देखें तो वो आज कहाँ खड़ा हुआ है और 2005 में कहाँ पर था, उसमें बेतहाशा आपको कमी नज़र आई है। और ये आज 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, तहरीक इंसाफ की वज़ीर ख़जाना नहीं थे, उस वक्त भी आप देखें तो ये इन्वेस्टमेंट लेवल गिर गए थे। क्या हो रहा था? आपने रिफंड रोक दिए, आपने रिबेट्स रोक दी, आपने जो है वो GIDC का कानून जो है वो केस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े में, हुकूमत और बिजनेस एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई है। इन सब चीज़ों को भी हम साथ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि GIDC का वो फ़रोग नसीम साहब ने मुझे प्रॉमिस किया है आज उसके कानून के फाइनल कर देंगे, ताकि बिजनेस के ऊपर ये जो तलवारें लटक रही हैं वो खत्म किया जा सके। असद भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस का हमारा मसला है, इंडस्ट्री का ये मसला है, ये आप वादा कर चुके हैं कि इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए बाकायदा एक फार्मूला आप दे चुके हैं, ये इज इट राउंड द कॉर्नर, अब ये हो जाएगा मसला हल? जी, जैसे मैंने कहा, आज ही फ़रोग नसीम साहब ने मुझे प्रॉमिस किया है, आज वो इंशाल्लाह ताला कर गए। उनके पास हम इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लॉ मिनिस्ट्री पे प्रेशर ज़रा ज़्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल कर देंगे। सो GIDC को क्लियर करना है। आपने देखा हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ गए सेल्स टैक्स रिबेट की क्लियर करने के लिए। आखिरी जो मैंने डेटा लिया था 45 अरब रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बिजनेस ले चुके हैं। सो वो बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ इसी तरीके से ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम, ताकि आप जो है अपनी जो टैक्स की तलवार लटक रही है, नॉन डॉक्यूमेंटेड वाला जो खतरा है, वो आपका ख़त्म किया जा सके। और आखिरी हिस्सा इसका ये है कि जो कारोबार में आसानी है, आज वज़ीर आज़म ने चेयर की मीटिंग, हर माह वो चेयर करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला हम ये शेयर करेंगे। और हमने फैसला ये किया कि हम नहीं बैठ के बताएंगे कि क्या क्या बेहतरी आसानी लाई जा रही है निज़ाम के अंदर, हम बिजनेसमैन से कहेंगे, बिजनेसमैन मीडिया के सामने आकर बताएंगे कि जी ये काम मुझे कंपनी बनाने में इतने दिन लगते थे, अब इतने दिन लग रहे हैं, और इसी किस्म की और मज़ीद जो बेहतरियाँ आ रही हैं। तो ये पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान का ताजिर, पाकिस्तान का सनतकार जो है, पाकिस्तान का जो ज़राअत के शोबे के लोग हैं, वो भरपूर तरीके से मईशत के अंदर उनको एतमाद भी हो और वो खुल कर काम कर सके बगैर किसी खौफ व खतर के। अच्छा सर, आपने जो मेरा पहला सवाल था, जो बुनियादी सवाल था, उसके जवाब में आपने कहा कि आपके ख्याल में जो इस वक्त, ज़ाती ख्याल में जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो हमारी इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी रही है, ज़मीनी सूरत हाल जो महंगाई की, उसके मुकाबले में कुछ जारहाना पॉलिसी रही है। जो हमारा एक्सचेंज रेट है, जो हमारे शरह है रुपए और डॉलर के मुकाबले में, इसमें आपकी ज़ाती राय क्या है, आपका तजुर्बा क्या आपको कहता है? वज़ीर ख़जाना तो आप हैं, मगर इसके अलावा हम अब आ गए 143 रुपए का डॉलर हो गया, तसल्ली हो गई। हाँ, देखिए एक्सचेंज रेट के ऊपर कमेंट करते हुए थोड़ा सा मुझे मोहतात रहना पड़ता है, खासतौर पे मैं जिस पोजीशन में हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं अपोजिशन पे होते हुए भी बहुत मोहतात रहता था। एक वो 127 वाली बहुत प्रेडिक्शन की मेरी बात की गई थी, मेरी प्रेडिक्शन नहीं थी, वो IMF के डॉक्यूमेंट पेपर्स के अंदर लिखा हुआ था एग्रीमेंट में। मुझे ये पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पब्लिक स्टेटमेंट ही दे चुका है। मेरे पास तो वो प्राइवेट डेटा अवेलेबल था, लेकिन वो पब्लिक अब ये स्टैंड कर चुके हैं कि जो टेक्निकल मेयार जिस तरीके से रुपए की कदर को परखा जाता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट उसको कहा जाता है, वो अब इस वक्त पाकिस्तान का रुपए वहाँ पे खड़ा हुआ है जहाँ पर उसको होना चाहिए। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पब्लिक स्टेटमेंट है। ये जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ये जनवरी 2018 में कहाँ था? ये कह रहा था कि रुपए में 28% कमी की ज़रूरत है उस वक्त। वो ज़ाहिर है उसके बाद टाइम जैसे गुजरता गया तो वो 32-33% हो गई। सो इस वक्त तो स्टेट बैंक के अपने अदाद शुमार के मुताबिक रुपया इक्विलिब्रियम पे है। अच्छा, और असल से ये बताइएगा कि एक और बड़ा बहरानी सूरत हाल है जो कि आप जिसका सामना कर रहे हैं, वो ये कि हमारे रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ रहे, पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान की आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, और उसकी एक बड़ी भयानक सी सूरत हाल नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे सन 2018 के मार्च के आखिर में 2640 रुपए के हमने रेवेन्यूज़, अरब रुपए के रेवेन्यूज़ जमा किए थे, और मार्च 2019 में हमने 2690, गोया कि तकरीबन 1.25% की हमारी ग्रोथ आई है।
which is a huge ایک قطرے کی گھنٹی ہے کہ ہمارے ہاں آمدن جو ہے وہ صرف محض 1% ایک سال کے اندر بڑھی. تو آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ کیفیت میں کبھی بہت ضروری اور بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے, وہ کیسے آئے گی؟ اچھا یہ ذرا سا سمجھ لیں کہ ہم یہ کمی جو ہے یا جو اضافے میں کمی ہے, اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن بہت کم ہو رہا ہے, یہ کیوں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلا تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ کامران بھائی جس وقت آپ بیلنس آف پیمنٹ کے اس کرائسس میں, اس خطرے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جہاں پر آپ کے اسٹیٹ بینک کے جو گراس ریزروز تھے اور آپ نے جو فارورڈ سواپس آگے کیے ہوئے تھے, یعنی ذرا سی ٹیکنیکل بات ہے لیکن آپ سمجھ لیں کہ جتنا آپ کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر جو آپ کے استعمال کے لیے آزادانہ طور پر آپ کے پاس موجود تھے, وہ ایک ماہ کے بھی نہ ہو کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کے, امپورٹ کی نہیں میں بات کر رہا, کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کے 15 سے 20 دن کے درمیان رہ گئے ہوں, تو اتنا جب شدید خطرہ ہوتا ہے تو جس طریقے سے انسان کو بیماری بہت زیادہ خطرناک ہو جائے تو پھر بڑے اقدامات کرنے پڑتے ہیں, ایسی دوائی ٹیکہ لگانا پڑتا ہے جس سے تکلیف بھی ہوتی ہے بدن میں. تو ہم نے یہ ٹریڈ آف کیا, ہمیں امپورٹس کم کرنے کی ضرورت تھی. ایکسپورٹس کی بہتری جو ہے وہ ساری اکنامک تھیوری بھی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ٹائم لگتا ہے, ٹائم کے بعد اس کے اندر بہتری آنی شروع ہوتی ہے. جو ہمارے پاس صورتحال تھی اس صورتحال کے اندر ہمارے پاس ناگزیر تھا کہ ہم امپورٹس کو فوری طور پر کم کریں, اور وہ کمی آپ کو الحمدللہ دیکھنے میں نظر آئی, تیزی سے تجارت کے خسارے میں کمی ہوئی. لیکن یاد رکھیے کہ 40% سے زیادہ پاکستان کا ریونیو جو ہے وہ امپورٹ سے آتا ہے. جب امپورٹس اتنی شارپلی ڈراپ ہوئیں تو آپ کا ریونیو گروتھ جو ہے وہ بالکل سلو ڈاؤن کر گئی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ کیونکہ ڈیویلیوشنز ہوئی تھیں کرنسی کی اور انٹرنیشنل آئل پرائز بھی بڑھ رہی تھی, تو عوام کے اوپر جو پورا بوجھ اگر ہم ڈالتے جو پرائسز کا, آئل کی پرائسز کا, پیٹرولیم کی, ڈیزل کی پرائسز کا, تو تقریباً اگر میں اپریل 2018 کو معیار بنا دوں جو آخری مہینہ تھا ان کا مسلم لیگ نون کا, تو مجھے کو تقریباً 100 ارب روپے کے ٹیکس میں زیادہ اکٹھا کرتا. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شارٹ ٹرم ہٹ لیں گے اور ہم نے ٹیکس کے ریٹ کم کیے اور اس کی وجہ سے 100 بلین تو وہاں پہ لوز ہو گیا. پھر تیسرا ایک بڑا فیصلہ ہوا, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ٹیلی کام ٹیکسز کے اوپر اور وہ عارضی طور کے اوپر اس کے اسٹے آرڈر ہو گیا. تو یہ 2-3 وجوہات ہیں, لیکن ایف بی آر کے نظام کے اندر بہتری کرنا, ریونیو کلیکشن میں بہتری کرنا, ٹیکس سسٹم کے اندر براڈنگ کرنا, یہ میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی تو آپ کے پہلے 8 ماہ کے اندر سب سے بڑا ہدف اگر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پہ قابو پانا تھا تو اگلا کیا بڑا ہدف ہے, تو یہی ہے کہ ہم نے ریونیو کس طریقے سے انکریز کرنا ہے اور ہم نے فسکل ڈیفیسٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اسد عمر صاحب میں ابھی واپس آتا ہوں, بہت امپورٹنٹ ابھی اور کلیدی سوالات ہمیں کرنے ہیں. اسد عمر صاحب سے بھی پوچھنا ہے کہ آخر وہ پاکستان کے ٹاپ, جو پاکستان کے چوٹی کے بزنس مین ہیں, وہ کیا کریں جو اس وقت خوف و ہراس میں مبتلا ہیں, نیب کی طلبی کے معاملے کے حوالے سے, ایف بی آر کے معاملات کے حوالے سے, ایف آئی اے کے حوالے سے. ایک شدید غیر یقینی خوف و ہراس کا معاملہ ہے جس نے پاکستان کے کاروبار کے سینٹیمنٹس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. اسد عمر صاحب کے پاس اس کا کیا جواب ہے, اور دوسرے کئی اہم سوالات ہیں جو ہم نے پوچھنے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی معیشت, کاروبار اور سرمایہ کاری کو جو درپیش مسائل ہیں, جو ایک مشکل صورتحال سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے, یہ پاکستان اس صورتحال سے کیسے نکلے گا, یہ مسائل کی وجوہات کیا ہیں, ان سب کا جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب اسد عمر. ہم ان سے اپنی بات چیت جاری رکھیں گے. اسد بھائی, آپ اور آپ کے وزیر اعظم اور آپ کی کابینہ کتنی اس بات سے آگاہ ہے کہ ملک میں جو کاروباری طبقہ ہے, جو انویسٹرز ہیں, جو ہمارے تمام لوگ جن کے پاس پیسہ ہے, وہ ایک انتہائی خوف کی فضا میں رہ رہے ہیں. اس کی بنیاد اداروں کی ایکشن ہے جو کہ نظر آ رہے ہیں. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا بزنس مین میاں منشا ابھی 3 گھنٹے نیب میں بیٹھ کے آیا ہے. پاکستان کا لکی گروپ کا چیف ایگزیکٹو محمد علی ٹبا, وہ بورڈ پہ بیٹھا پی آئی اے کے, اس کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کر دیا ہے. حسین داؤد صاحب اینگرو گروپ کے کرتا دھرتا ہے, سب کچھ ہے, انہوں نے ٹرمینل بنایا, آپ اس سے براہ راست منسلک ہے, ان کے خلاف نیب کی ایک انکوائری چل رہی ہے. عارف حبیب صاحب ابھی 20 سال پرانے نیب کے کسی کیس میں, کسی پرائیویٹائزیشن پیکو کے سلسلے میں نیب بھگت کے آئے ہیں. عقیل ڈیڈی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس چل رہا ہے. یعنی کہ ان گنت یہ جو پاکستان کے بزنس گروپ ہے
بحریہ نے سپریم کورٹ کو کہا کہ وہ 468 ارب روپے 7 سال میں جمع کرائے گا. 3 دن بعد نیب کا ان کے خلاف ایک ریفرنس ہو گیا ان کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف. فار گاڈ سیک آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ جنہوں نے کام کرنا ہے یہ تو میں نے آپ کو ٹاپ کلاس موٹے موٹے لوگ بتا دیے. یہ جو عام بزنس مین ہے جو ہے اس کے پاس جو ایف بی آر کے نوٹسز آ رہے ہیں, جو اس کے پیچھے ایف آئی اے آ رہی ہے, جو اس کے پیچھے دوسرے ادارے آ رہے ہیں, آپ بلائیے ٹیکس ایڈوائزرز کو, آپ پوچھیں کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے. میرے لیے بھی آسان ہے میں کہوں کہ اسد عمر جو ہے اس کا ذمہ دار ہے اور عمران خان اس کا ذمہ دار ہے, مگر یہ آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت ملک میں. دیکھیں کامران بھائی, اس میں جو ہے ڈائریکٹلی ایف آئی اے کے کچھ نوٹسز گئے تھے اور اس کی ہماری جتنے بھی بڑے کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ بات بھی ہوئی تھی اور وہ ایک سیٹل کر دیا گیا تھا معاملہ. ایف بی آر کا ہم اسی لیے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پوری اسکیم جس کے اوپر ہم نے اتنی تفصیلی بات کی کہ یہ خوف کا ماحول ختم کیا جائے. جو بھی آنا چاہتا ہے, اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر اس کے بعد بھی کوئی بچ جائے گا تو شاید کامران بھائی آپ بھی پھر کہیں گے کہ یار اتنا بہترین موقع ملا, تمام آپ کو سہولت دی میسر کی گئی, اگر اس کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر اس کو خوف ہونا بھی چاہیے. لیکن فی الحال جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا. اب رہ گئی نیب. میں کامران بھائی میں آپ سے اوپن ایئر میں بول رہا ہوں, یہ میرے خیال میں یہ نیب کا قانون جو پرائیویٹ سیکٹر کے پیچھے جانا شروع ہو گیا ہے, اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے. دیکھیں جو مقصد تھا نیب کا وہ یہ تھا کہ ایف آئی اے وغیرہ تو ہیں سارے ادارے, لیکن وہ حکومت کے نیچے آتے ہیں اور حکومتی جو وزراء ہیں, وزیر اعظم ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے اوپر پھر وہ کیسے ہاتھ ڈالیں گے. تو ایک ایجنسی ہو جو بالکل ان سے آزاد ہو اور حکومت سے اس کی کوئی اس کے اوپر کنٹرول نہ ہو, وہ بڑا اچھا آئیڈیا تھا کہ آپ نے بنا لی. نیب کی نظر جو ہے وہ کل کی حکومت کے اوپر بھی ہونی چاہیے تھی اور آج کی حکومت کے اوپر بھی ہونی چاہیے تھی. یہ کاروباری طبقے, 2 پرائیویٹ پارٹیز کا پرائیویٹ ڈسپیوٹ, اس کے اندر نیب گھس گئی ہے. اور جیسے جیسے آپ نے نام لیے, اب کیس کیسے ہو رہے ہیں کہ اس انسان نے غلطی یہ کی کہ سرکاری کوئی ادارہ تھا, اس ادارے کے اوپر حکومت نے کہا کہ جی آپ آئیں, اس کی بہتری کرنی ہے, تھوڑا ٹائم نکالیں اور آپ اس کے بورڈ پہ بیٹھ جائیں. نہ وہ اس کی کوئی فیس لیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, وہ اپنا ٹائم نکال کے وہاں پہ آتا ہے. اس ادارے میں نیچے کوئی غلط کام ہوا, آپ نے اس کے بورڈ کے ممبرز کے اوپر نیب ریفرنس کر دیے. یہ تو ظلم ہو رہا ہے. اور اگر یہ لوگ جو ہیں, اگر ان کے خلاف ہم نیب اور دوسرے ہمارے ادارے جو ہیں وہ پیچھے جائیں گے بغیر کسی کوئی چیز کے, کیونکہ دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس قانون کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے. سوال یہ ضرور پیدا ہوگا کہ آپ کے پاس تو قانون بدلنے کے لیے ووٹس موجود نہیں ہیں اس وقت, لیکن میرے خیال میں ہمیں ضرور ایک اٹیمپٹ کرنی چاہیے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن بھائی یہ تو آپ ابھی تو ایک قانون نہیں بنا ہے, ابھی تو قانون بننے کی فضا نہیں بنی ہے, 9 مہینے ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ قانون بدلے گا. خاک ہو جائیں گے ہم سب یہ خبر ہونے تک. اس وقت تک تو یہ بیچارے نیب کے چکر لگاتے لگاتے پاکستان سے بھاگ جائیں گے, یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے. یہ کیسے رہ سکتے ہیں, یہ آپ خود سوچیں. یہ مطلب یہ مذاق نہیں ہے, واقعی اس وقت مجھے پتا ہے نا کہ لوگ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں. اور یہ سارا صرف یہ محض نیب نہیں ہے, یہ دوسرے اداروں بھی ہے. یہ آپ کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن کرنا ہوگا. کامران بھائی میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے کچھ احساس ہے تو جو میں اتنا کھل کے بات کر رہا ہوں, تو احساس مجھے بالکل ہے. یہ سب لوگ جو ہیں بائی دی وے یہ سب اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ دنیا کے بہترین جگہوں پہ آج اگر رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں. یہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں روزگار پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ جائیں گے تو کبھی نہیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا ایف آئی اے کے ہوئے تھے, ایف آئی اے کے مسئلہ حل کر دیا گیا تھا. اگر ابھی بھی کسی کا کوئی ہے ایشو تو وہ ضرور آپ کوئی بھی کانٹیکٹ کریں. ایف بی آر کا حل جو ہے وہ ہم نے تفصیلی طور پہ آپ سے بات کر لی کہ اس کا حل کیا ہوگا. نیب رہ جاتا ہے اور نیب کے اوپر کوئی ڈائریکٹ حکومت کا اختیار نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے, لیکن نیب کا دائرہ کار جو ہے اس کے اوپر دوبارہ نظر ڈالنے کی ضرورت. اچھا دیکھیں, اب ہم 9 مہینے ہم نے ٹائم دیا کہ چلیں یہ سختیاں سہلیں, ہماری ایک سمت بہتر ہو جائے. اور اب بتائیے کہ وے فارورڈ اب کیا ہے؟ اب تک تو یہ کر لیا, اب آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی نیگوشیٹ کر لیا, اب ایمنسٹی ایسے ڈیکلیریشن بھی آپ لا رہے ہیں. اسی وقت جو ہے ہمارا بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ آپ کے اپنے ہدف سے کہیں آگے بڑھتا ہوا 7.6% تک جائے گا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بہت ہی ڈراؤنی کیفیت ہے, مگر وے فارورڈ بتائیں اور یقین سے بتائیں اور اس کی وجوہات بتائیں کہ
اگلے 9 مہینے اور اگلا سال جو ہے اور اس کے بعد والا جو سال ہے وہ اس سے یقیناً بہتر ہے, کیونکہ IMF اور ورلڈ بینک تو کہتا ہے ہماری گروتھ جو ہوگی 2.5% ہوگی. ارے 2.5% میں تو ہم پھر کیا ہوگا ہمارا کام؟ IMF کی جو اس سال کے بھی اعداد و شمار تھے وہ ہم نے غلط ثابت کیے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کریں گے. دیکھیں جو پہلے میں نے آپ سے کہا کہ جس صورتحال میں معیشت تھی, جس وقت میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جس وقت ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو نا تو اس کو ICU میں لے کر جاتے ہیں, اس کو جم میں لے جا کے اس کی باڈی بلڈنگ نہیں کرتے, وہ پرابلم. اور اس کو میں یہ بھی تشبیہ دیتا ہوں کہ مجھے بالکل مٹھی بند کرنی پڑی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کے اندر لوگوں کو تنگی نظر آئی, تاکہ ہم اس کرائسس سے نکل سکیں. اب جو ہے وہ مٹھی کھولنے کا ٹائم آ گیا, اور اسی لیے جو تمام ہم باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو اسکیمز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ ہے کہ جہاں سے سرمایہ کاری ہم نے شروع کرنی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, واشنگٹن میں میری IMF وغیرہ کے ساتھ, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ کے ساتھ میٹنگ تھی ان کے, لیکن اس کے بعد میں نیو یارک گیا, اور نیو یارک میں جو انویسٹمنٹ بینکرز ہیں, ہیج فنڈز ہیں, وہ جو ایمرجنگ مارکیٹس میں انویسٹمنٹ فنڈز ہیں, بڑے بڑے جو فنڈز ہیں, ان کے ریپرزینٹیو سے میری ملاقات تھی. جیسے آپ نے کہا بہت پازیٹیو رسپانس ملا, بڑی پازیٹیو وائبز ہیں, اور انفیکٹ اس کے ایک تو فیصلہ میں نے وہیں پہ فوری طور پہ بیٹھ کے کیا, ابھی میں نے اسے میٹنگ بھی کی ہے فالو اپ کی, کہ پاکستان کو اب جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس میں دوبارہ واپس جانا چاہیے, اور یورو بانڈ بھی کرنا چاہیے, اور سکوک کا ایشونس بھی کرنا چاہیے, کیونکہ بہت اچھا ماحول, پازیٹیو ماحول نظر آ رہا ہے. سو یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو جیسے میں نے کہا نا مٹھی کھلتی ہوئی نظر آئے گی, اور آہستہ آہستہ. لیکن کامران بھائی یہ بھی کرنا ہے, دیکھیں ہم بار بار جو ہے ہم اس سائیکل سے گزر چکے ہیں. پچھلے میرے خیال میں 25 سال میں کوئی حکومت نہیں آئی ہے کہ جس وقت وہ آئی ہو تو وہ کرائسس نہ ہو اور اس کو IMF کے پاس جانا پڑے. تو اگر ہمیں کچھ 6 مہینے 12 مہینے ذرا احتیاط کے ساتھ چلنے میں اور بنیاد صحیح ڈالنے میں ٹائم لگ بھی جاتا ہے نا, تو وہ ہمیں لگا دینا چاہیے. ہمیں اگلے الیکشن کے لیے نہیں, اگلی نسل کے لیے فیصلے کرنے چاہیے, میں ہمیشہ کہتا ہوں. لیکن اگلی الیکشن سے بھی پہلے یہ 6 ماہ اور 8 ماہ کی سختی سے اگر ہماری بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو عمارت تعمیر ہوگی وہ مضبوط ہوگی, اور وہ اگلا جو فائنانس منسٹر ہے اگلے الیکشن کے فوراً بعد جو ہے وہ IMF کے چکر نہیں لگا رہا ہوگا. آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہے, ہم سب سے زیادہ پتہ ہے کہ سینٹیمنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, کہ لوگوں کے اندر فیل ہو کہ یار تبدیلی آ رہی ہے, بہتری ہے, کام کرو, یہ کرو. اس کی 2 ریفلیکشن ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ, ایک ہوتی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں پراپرٹی, ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ. لوگ لے بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں والیومز آ رہے ہیں, اور وہ ایک ایگزیوبرنس کا ایک ماحول ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا. یہ 2 ایریاز جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ مارا ہے, اور یہیں پہ سب سے زیادہ سینٹیمنٹس جو ہیں ڈاؤن ہوئے ہیں. پراپرٹی مارکیٹ میں جو ایبریشنز ہیں پرائسز کی وہ آپ کے سامنے ہیں. آج بھی دیکھیں 650-700 پوائنٹ مارکیٹ گری ہوئی تھی, اور یہ مسلسل ڈپ کرتی چلی جا رہی ہے. آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے, کیونکہ اس میں بعض چیزیں تو آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ آپ انفیوز کر سکتے ہیں ایک ایکسائٹمنٹ اور ایگزیوبرنس اور ایک ایکٹیویٹی. اچھا, اس کے اندر دونوں کو الگ الگ اگر ہم کر لیں نا, کیپٹل مارکیٹ, اسٹاک مارکیٹ کی ہم بات کریں, بائی دی وہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 600 کچھ پوائنٹ آج گری بھی ہے, لیکن پچھلے ہفتے 3 دن میں 1000 پوائنٹ انکریز بھی ہوئی تھی. لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ پہ تو ڈائریکٹ IMF کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے, جو آپ شروع میں سوال پوچھے تھے انٹرسٹ ریٹ میرا کہاں پہ جائے گا, وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. اینڈ دیر فور ایک پیریڈ جس کے اندر انسرٹنٹی ہے, تو آپ نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے کوئی بڑی بومنگ پرفارمنس دے گی. لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اسی پیریڈ کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پرائیویٹ سیکٹر IPO ہوا ہے, ایک پاکستانی کمپنی جو کہ ایکسپورٹر ہے. زیادہ مجھے خوشی انٹرلوپ, اور زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ وہ ایکسپورٹر ہے, بڑے بڑے کوئی ریفائنری یا پیٹرو کیمیکل کا پروجیکٹ نہیں ہے, ایک ایکسپورٹر کمپنی کی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ کیا ہے. میری کل میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جا رہا ہوں, اور ان کو پالیسی بورڈ کو بھی اور کمیشن کو بھی, دونوں سے ہماری جو ریکویسٹ تھی وہ یہی تھی جو پہلے میں بات کر رہا تھا, کاروبار کے لیے آسانی پیدا کریں, بندشیں کم کریں, اوور ریگولیٹ کر دی ہے مارکیٹ کو, لوگوں کو کام کرنے دیں. اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے IMF کا ایگریمنٹ ہو گیا اور اس کے بعد سرٹنٹی آتی ہے, تو آپ کو اگلا سال انشاءاللہ تعالیٰ 2019-20 مجھ سے بہتر ویسے عقیل لیڈی آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن 2019-20 جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے لیے بڑا زبردست سال ہوگا. ریل اسٹیٹ مارکیٹ کا جو ہوا ہے وہ بڑا فیصلہ تو کر گئے تھے, مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے آنے سے پہلے انہوں نے وہ بندش لگا دی تھی.
اس کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کامران بھائی، اور یہ ایک مشکل فیصلہ تھا کہ فوری طور پر اس کو نہیں کھولنا ہے، کیونکہ جو پرابلمز ہیں جو آپ پہلے جس کی نشاندہی کر رہے تھے کہ جو انسان کاروبار صاف بھی کرنا چاہے اس کا پیسہ بھی ریل اسٹیٹ کے اندر بلیک ہو جاتا ہے، تو اس مسئلے کو حل کر کے ساتھ ہی یہ جو ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہے اس کو جوڑ کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب ہم کلیئرنس جیسے ہی ہوتی ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی آپ کو تیزی آتی ہوئی نظر آئے گی، ٹرانزیکشنز آتی ہوئی نظر آئیں گی. وہاں پہ بائی دی وے ایک اور پرابلم کر دیا تھا، اربن روڈ کی کورٹ کا ڈیسیشن آ گیا تھا کہ جو پٹواری ہے وہ اربن ریٹنگ ایریا کے اندر کام نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے بھی بالکل ہی ٹرانزیکشنز بند ہو گئی تھی. وہ بھی ہم کورٹ کے اندر اب پنجاب، کے پی کی، اسلام آباد اور وفاقی حکومت مل کے جو ہے اپیل کے اندر جا رہے ہیں کہ وہ آپ نے جب تک نیا نظام نہیں آیا آپ نے اس کو بھی منع کر دیا پٹواری کو، تو بالکل ہی لینڈ ٹرانزیکشن ہی بند کروا دیا آپ نے. سو وہ بھی ایک مسئلہ حل کرنا ہے. یہ جیسے ہی ختم ہوگا تو میرے خیال میں میری پریڈکشن ذرا یاد رکھیے گا کامران بھائی، اور میں پریڈکشن کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں نے 2014 تھا لکھ کے دیا تھا پروگرام پہ کہ 2018 میں وزیر اعظم عمران خان ہوگا. سو اب میری آپ کے پروگرام پہ پریڈکشن ہے کہ 2019-20 پراپرٹی کے لیے بھی اور سٹاک مارکیٹ کے لیے بھی زبردست سال ہوگا انویسٹرز کے لیے. آئی نو یہ بہت طویل مگر یہ بڑا ضروری آپ سے بات چیت ہو رہی ہے، ابھی مجھے جاری رکھنی ہے. میں واپس آؤں گا تو پوچھوں گا اسد عمر صاحب سے کہ جب اونچی عمارتیں بنیں گی نہیں تو کیسے سرمایہ کاری ہوگی، عمارتیں نہیں بنیں گی تو کیسے یہ 40 صنعتیں جو منسلک ہیں اس کے ساتھ وہ کیسے چلیں گی. کراچی کا حال برا ہے، 3 سال سے کوئی ہائی رائز بلڈنگ نہیں بنی ہے. یہ قومی کارپوریشن جو 1000 ارب روپے قوم کا کھا جاتی ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے 9 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا. یہ گردشی قرضے جو 1400 ارب کے ہو چکے ہیں، اس کو حل کرنے کا ان کے پاس کیا فارمولہ ہے. اسد عمر صاحب سے پوچھنا ضروری ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آتے ہیں. ویلکم بیک. معیشت، کاروبار، سرمایہ کاری، اسٹاک مارکیٹ، ان تمام اہم معاملات کے حوالے سے کلیدی سوالات کے جوابات دینے کے لیے، پاکستان کی معیشت کے مسائل کو ان کے حل کرنے کے ان کے پاس ذہن میں کیا خاکہ ہے، یہ سب بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب اسد عمر، جن سے ہماری بات چیت جاری ہے. آج آپ لوگوں نے پرائم منسٹر کی ہاؤسنگ اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ بگننگ ہے کیونکہ اس سے پھر یہ 40-50 انڈسٹریز اپنے ساتھ چلیں گی. مگر آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی کہ اونچی عمارتیں بنانی چاہیے، اور یہ پالیسی دی ہے انہوں نے اسلام آباد کے لیے، دوسرے شہروں کے. جو پاکستان کا نرو سینٹر ہے بزنس کا، جو کہ جہاں پہ سب سے زیادہ یہ کام ہوتا ہے، وہ 3 سال سے نہیں بنی ہے کوئی عمارت. آئی نو کہ ٹوٹلی آپ کے کنٹرول میں نہیں، لیکن بہرحال کچھ حل تو دیکھنا ہوگا نا. 1 سال آپ کا بھی نکل گیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا، اس نے سارا کام رکوا دیا تھا. اینی وے سو اب جو ہے یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بار بار یہی کہتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑا پوٹینشیل جو اس کے اندر ہے وہ کراچی ہے. سو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے اندر ہوگا. میں آپ کو آن ایئر یہ بھی بتا دوں، آباد جو ایسوسیشن ہے بلڈرز کی، وہ بڑی اچھی ایک ٹیکس کی بھی پرپوزل ہمارے پاس لے کر آئے ہیں. تو ان کے لیے ٹیکس کا بھی آسان نظام جو ہے اس کا بھی ہم ایگریمنٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہر لحاظ سے جو ہے وہ موافق جو ہے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہاؤسنگ فائنینس کی پالیسی تبدیل کر دی، اس میں بینکس کو جو ہے زیادہ مراحت دے دی تاکہ وہ ہاؤس بلڈنگ فائنینس کے لیے پیسہ دے سکیں. میں نے فائنینس منسٹری نے جو انکم ٹیکس ہے جو ہاؤس بلڈنگ کے لیے لونز دیں گے بینکس، اس کا ریٹ جو ہے آدھا کر دیا نارمل ٹیکس ریٹ سے. سو ہر لحاظ سے ہم ایک ماحول موافق بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ نے دیکھا آج شروع اس کا ہو گیا، ابتدا ہو گئی ہے. اور اب آپ یکے بعد دیکھے دیکھیں گے مختلف شہروں کے اندر پہلے گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اناؤنس ہوں گے. انٹرنیشنل انٹرسٹ بے تحاشا ہے ہمارے پاس. چائنیز انویسٹرز، ملے انویسٹرز، مڈل ایسٹرن انویسٹرز آ رہے ہیں اس وقت، اور دوسرے ممالک سے انویسٹرز آ رہے ہیں جو ہاؤسنگ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ذرا سا وہ آپ کو پتہ نا مومنٹم بلڈ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. گورنمنٹ کی ہاؤسنگ پالیسی کرسٹلائز ہونے میں کچھ ٹائم لگا. ٹاسک فورس نے بے تحاشا محنت کی، اور آخرکار وہ چیزیں جو ہیں صاف ہونے کے بعد اب ایک پاکستان اس کی کمپنی بھی بن گئی ہے جو لیڈ کرے گی اس کام کو، اور وہ بنیاد جیسے ہے وہ ڈل گئی ہے اور کام ہونا اب شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس میں تیزی آتی جائے. آخری سوال یہ بتائیے، سرمایہ تو بن گیا، جو آپ کی جو کمپنی آپ نے بنانی تھی بورڈ بھی بن گیا اس کا، لیکن یہ کام کب شروع ہوگا سر؟ 9 مہینے گزر گئے ہیں، 750 ارب ہے. آپ کو پھر اس سال جو ہے اس کو اپنے خزانے سے اس پہ خرچ کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانا ہے، اور یہ 9 مہینے اس میں گزر گئے. تو یہ بہت ٹائم تھا کہ اب کچھ اس میں کانکریٹ شیپ میں کوئی چیز ہوتی نظر آتی ہے، اور ابھی تک وہ کام نظر نہیں آیا ہے. یہ کامران بھائی جو 35 سال سے
1 इंच नहीं चले थे हम, वो 9 माह के अंदर हम यहाँ तक लेकर आ गए। ये मेरे ख्याल में तो एक बड़ी प्रोग्रेस है। क्या मेरी ख्वाहिश थी कि इससे भी ज़्यादा तेज़ी से होता? बिल्कुल होता, लेकिन ये काम एक ऐसा है जिसको आप जल्दी में गलत भी नहीं करना चाहते। लेकिन सरमाया में ट्रांसफ़र होने से पहले मैं आपको ये कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ, और इंशाल्लाह ताला जून 30 के बाद आपको एग्जैक्ट नंबर दे दूँगा कि जो मजमूई खसारा है हुकूमती कॉरपोरेशंस का जो पिछले साल हुआ था, उससे खातिर खा कमी आपको नज़र आएगी 2018-19 में। ये तो सरमाया के ट्रांसफ़र होने से पहले है, तो हम उनका इंतज़ार नहीं कर रहे। साथ साथ जो है बेहतरी, आपको बिजली के निज़ाम में कम लॉसेस नज़र आएंगे, गैस के सिस्टम के अंदर कम लॉसेस नज़र आएंगे, और आपको PIA के अंदर कम लॉसेस नज़र आएंगे, आपको बेहतरी नज़र आएगी इस सिस्टम के अंदर। मगर ये जो रोज़ाना का जो हम कई अरब रुपए दे रहे हैं अपने गर्दिशी खसारे के लिए, गर्दिशी कर्ज़ों के लिए, जो सर्कुलर डेट जो कि अब 1400 अरब हो गया है, इससे छुटकारे का कोई होराइजन में तो हमें कोई फार्मूला अभी तक नज़र नहीं आया है, ना आप लोगों ने कभी कोई बात की इसके बारे में? अच्छा, नहीं, इसके ऊपर तो काफ़ी तफसीली बात हो चुकी है। किसी दिन मेरे ख्याल में आप उमर अयूब को लें तो वो बड़ी तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि पूरा हमने एक प्लान इसका बनाया है। उसके अंदर जो है जो लीकेजेस किस तरीके से रोकनी है, और उसके ऊपर काम भी होना शुरू हो गया। आपको हमने बताया था कि मिडल ऑफ नवंबर में ये ड्राइव शुरू की गई थी कि जो बिजली के निज़ाम के अंदर जो चोरी हो रही है, जो लॉसेस हो रहे हैं, उनको कम किया जाए। और पिछले 2.5-3 माह के अंदर जो है 2% लॉसेस के अंदर कमी भी की गई, रिकवरीज बढ़ाई गई, और 40 अरब रुपए का कैश की बेहतरी की गई है इस 2.5-3 महीने के अंदर। सो ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी बेस हमने चेंजेस करनी है, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है कि किस तरीके से हमने इस निज़ाम के अंदर बेहतर टेक्नोलॉजी इंजेक्ट करके इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, इसकी लॉसेस हमने कम करने हैं। फिर इसके अलावा जो बड़ी चीज़ है कि ये जो बिजली का निज़ाम है कामरान भाई, ये 20वीं सदी का निज़ाम है कि वो बड़े बड़े मंसूबे लगते हैं, उनके ऊपर अरबों रुपए, कभी कभी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आती है, PPIB के पास फिजिबिलिटी जाती है, उसके बाद नेपरा उसकी टैरिफ डिटर्मिनेशन करता है, सालों का काम होता है, और सब चीज़ सेंट्रलाइज है। इधर से निकल के हमने ग्रेजुअली, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि एक मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर के ऊपर जाना है, क्योंकि आगे जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ज़माना आ रहा है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। यहाँ पे चंद 100 अब या चंद दर्जन तो प्रोड्यूसर नहीं होंगे, तो हज़ारों प्रोड्यूसर होंगे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जिस तेज़ी से रिन्यूएबल्स की प्राइसेस गिर रही हैं। नई रिन्यूएबल पॉलिसी इस माह के आखिर तक अप्रूव हो जाएगी, सो वो नई पॉलिसी आ रही है। सो तमाम चीज़ों के ऊपर काम जो है वो चल रहा है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको सामने आनी शुरू हो गई हैं, जिस तरह आपने कहा सरमाया बन गया, उनकी CEO रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट शुरू हो गया, पहला प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो गए। इसी तरीके से बिजली के निज़ाम के अंदर जो इमीडिएट लॉसेस थे उसके अंदर कमी आनी शुरू हो गई है, और ये काम जो है वो मोमेंटम पकड़ता जाएगा, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल तरीके से करने की कोशिश करें। कोई शॉर्ट टर्म जो है ये T20 के छक्के मारने वाला नहीं है, एक लंबा टेस्ट मैच खेलना है और उसके अंदर जीतना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और इसके साथ कौम के लिए भी कामयाबी होगी। थैंक यू सो मच जनाब असद उमर हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।